बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी सर्दी है, मौसम सरमा का मौसम है। और कल हमने व्लॉग में जिस मौजू पे बात की थी, आज तकरीबन उसकी तस्दीक आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है। प्रोजेक्ट बिलावल जो एक नया प्रोजेक्ट है और जिसके हवाले से पहले भी ये बात की जा रही थी कि जनाब साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब को बिलावल बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहते हैं कि उसको वज़ीर आज़म बनाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर बाजवा साहब को बहुत ज़्यादा पसंद थे तो अभी तो बाजवा साहब है नहीं, तो अभी बिलावल किसको बहुत ज़्यादा पसंद है कि उनके लिए उसी प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि बलूचिस्तान से 2 MNAs और 4 सेनेटर समेत बाकी जो कबायली रहनुमा यानी 62 लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल कर दिया गया है। इससे पहले भी बलूचिस्तान के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बलूचिस्तान के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। MQM को उस प्रोजेक्ट के लिए कराची के अंदर तैयार किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेम वही सिचुएशन है कि जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए JUI और ANP की तरफ लोगों को धकेला जा रहा है, और पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कौन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बाजवा साहब मौजूद नहीं है। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि बिलावल साहब ने काफ़ी सारा टाइम जो है वो अमेरिका के अंदर गुजार के आए हैं। काफ़ी शायद बड़ी डिटेल और तफसीली मुलाकातें वहाँ पे हुई, और शायद उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा कि ये पाकिस्तान का नेक्स्ट वज़ीर आज़म होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के दौर को अगर आप देख ले, 1988 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क पे हुकूमत की। बीच में मुशर्रफ साहब भी आ गए, लेकिन ज़्यादा टाइम इन दोनों जमातों के पास पाकिस्तान रहा। और पाकिस्तान का हशर आप लोग देख चुके हैं कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जितने केसेस करप्शन के बन गए, शायद पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर पहले कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर आप देख ले बिलावल साहब की एक तस्वीर उनके कुछ लोगों ने ट्वीट्स की, और सिंध के अंदर किसी स्कूल के अंदर शायद गया है, स्कूल का मंजर लग रहा है, और वहाँ पे ये कमेंट्स की जा रही है कि बिलावल साहब अपने लोगों के दरमियान खड़े हैं, उन बच्चों के दरमियान, और उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। लेकिन अगर उन बच्चों के पैरों को आप देख ले तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पैरों पे कोई शूज़ भी नहीं है, कोई चप्पल, कोई बूट भी नहीं है। और बिलावल साहब के हवाले से तो ये मशहूर है कि वो लाखों रुपए की सिर्फ बूट्स जो शूज़ है वो पहनते हैं। और हालिया जो उनके हवाले से एक रिपोर्ट आई थी कि उसने 2.25 अरब रुपए सिर्फ उनके दौरों पे खर्च हुए, और फिर उसने कहा कि वो मैंने अपने जेब से खर्च किए हैं। ये वो सिंध सूबे की किसी स्कूल का तस्वीर है जहाँ पे बिलावल साहब की जमात की 15 सालों से हुकूमत चली आ रही है। लेकिन इस तस्वीर से आप सिंध का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध का क्या हशर बना दिया, और सिंध के लोग कहाँ आज खड़े हैं। तो अगर आप पाकिस्तान एक बार फिर ऐसे लोगों के हवाले करेंगे तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान का हशर भी इसी तस्वीर की तरह पाकिस्तानी अवाम का बनेगा। जो हशर सिंध के अवाम का बन चुका है, वही हशर पाकिस्तान के अवाम का भी बन जाएगा। क्योंकि सवाल यह है कि MQM जो हमेशा से अपने आप को कराची और हैदराबाद की हकीकी जमात और नुमाइंदा जमात होने का दावा करते हैं, सवाल यह है कि MQM के जो लीडर्स हैं, जिनमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, फारूक सत्तार, रज़ा हारून, अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल, वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, महफूज यार खान, ख्वाजा इजहारुल हसन वगैरह वगैरह, क्या ये लोग अपने मतलब मैं सिर्फ कराची के अवाम की बात करूँगा कि वो कराची के अवाम के सामने अपने असासे ज़ाहिर कर सकेंगे कि जब ये लोग सियासत में नहीं थी उस वक्त इनकी क्या पोजीशन थी, और अभी जब ये लोग सियासत में रहे और अपने आप को कराची के अवाम के नुमाइंदों के तौर पे
الیکٹ کر کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں آئے، حکومتوں میں رہے، وفاقی اور صوبائی وزارتیں انجوائے کرتے رہے، تو اس دوران ان کے جو اثاثے ہیں اس میں کتنا اضافہ ہوا۔ وہ ایک جو غوری صاحب تھے، پتہ نہیں بلال غوری یا کیا نام ہے ان کا، جو آج کل امریکہ کے اندر ہیں، کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ان کے لندن اور امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے وہاں پہ جو کاروبار ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ الطاف حسین جو لندن کے اندر ایک عالیشان محل کے اندر رہتے تھے اور ان کے وہاں پہ اتنے مہنگے پراپرٹیز ہیں، اور لندن کے اخراجات وہ کہاں سے برداشت کرتے تھے؟ کیا وہ پاکستانی قوم اور صرف کراچی کے لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یہ پیسہ الطاف حسین کے پاس کہاں سے آ رہا تھا؟ اگر یہ واقعی کراچی کے عوام کے حقیقی نمائندے تھے تو آج کراچی اس حشر میں کیوں ہے؟ پیپلز پارٹی اور MQM نے کراچی کو یہاں تک کیوں پہنچایا؟ کیونکہ یہی دو جماعتیں تھیں جنہوں نے وہاں پہ حکومتی کی، سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر تمام اختیارات ان لوگوں کے پاس تھے۔ پھر پیپلز پارٹی کی طرف آئیں گے کہ آصف علی زرداری، پریال تالپور، یوسف رضا گیلانی، یہ جو قومی اسمبلی کے موجودہ اسپیکر ہے یہ صاحب، اس کے علاوہ ان کے کافی ساری دوسرے جو وفاقی سطح کے لیڈرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب، مراد علی شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، نوابزادہ محمد تیمور صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، شرجیل میمن صاحب، یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ یہ اپنے سندھ کے عوام کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے کیا اپنے اثاثے ظاہر کریں گے کہ جب یہ سیاست میں نہیں تھی تو اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی، اور جب یہ حکومتوں میں رہے تو اس کے بعد ان کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اگر واقعی یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور MQM اور یہ جماعتیں اگر قوم کے خادم ہیں اور قوم کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں تو کیا یہ قوم کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہ جو عالیشان قسم کی زندگی گزار رہے ہیں یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ کیا زرداری صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو سے شادی سے پہلے ان کی کیا پوزیشن تھی، اور اس کے بعد جب وہ حکومتوں میں رہے تو ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کے کتنے اثاثے ہیں، پاکستان کے اندر کتنے ہیں، دبئی کے اندر کتنے ہیں، امریکہ کے اندر کتنے ہیں، باقی یورپین ممالک کے اندر کتنے ہیں؟ تو اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ جو بھی لوگ یہ پروجیکٹ لے کر آئے ہیں اور اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اور یہ جو پروجیکٹ بلاول ہے جس کے اندر بلوچستان سے آغاز کر دیا گیا ہے کہ باپ ماپ وغیرہ کے لوگوں کو یہاں پہ لے کر آ جائے، باقی سرداروں کو ملایا جائے اور ایک بار پھر بلوچستان کے اندر ان کی حکومت بن جائے، سندھ کے اندر ان کی حکومت بنایا جائے، اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر JUI اور ANP کے ساتھ مل کر ان کی حکومت بنایا جائے، اور پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے لیے راستہ ہموار کیا جائے اور مرکز بلاول کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ پاکستانی عوام اگر ان کے غلام ہیں، جو لوگ یہ منصوبے بناتے ہیں بند کمروں میں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں پاکستانی عوام ان کے غلام نہیں ہیں۔ کب تک پاکستان کے اندر یہی سازشیں چلتے رہیں گی اور کب تک پاکستانی عوام کے ساتھ یہ کھیل چلتا رہے گا؟ یہ جو بظاہر جو چیزیں ہو رہی ہے اور جو باجوہ صاحب کے حوالے سے جو الزامات لگ رہے تھے اور اس وقت کچھ لوگ اس کا اظہار کر رہے تھے کہ اس مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈالنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے زرداری صاحب سے پرومس کی ہے کہ وہ بلاول کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کو اگلا وزیر اعظم لایا جائے گا۔ ابھی چونکہ باجوہ موجود نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، تو اب اس پروجیکٹ پہ کون ہے وہ جو اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد کریں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی تو یہ پوزیشن نہیں ہے، پیپلز پارٹی تو ختم ہو چکی ہے، سندھ کے اندر محدود ہو چکی ہیں، اور سندھ کے اندر بھی سیلاب میں متاثرین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے یہ کلیئر ہے کہ سندھ کے اندر نیکسٹ الیکشن پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں؟ کیا الیکشن کے اندر کوئی ریگنگ ہوگی؟ کیونکہ عوام تو ان کو ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ضمن الیکشنوں کے نتائج پوری قوم کے سامنے ہیں۔ ضمن الیکشن کے اندر بھی مبینہ طور پہ یہ کوشش کی گئی
کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ANP اور JUI کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، لیکن عوام نے اس کو مسترد کر دیا، عوام نے اس کے خلاف رائے دی اور عوام نے جو بھی پروجیکٹ تھا اس کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اب بھی یہ ایک جو لڑائی ہے الیکشن کے اندر یہ عوام کے ساتھ ہی ہوگی، اور ابھی دیکھا جائے گا کہ کیا پاکستانی عوام واقعی غلام ہے، وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے نظروں میں صرف ان کے غلام کے طور پہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ جو یہ لوگ بند کمروں کے اندر جو بھی ڈیسیجن کریں گے وہ عوام کے سامنے لا کر پھر اسی چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ پاکستانی عوام کی حقیقی آزادی کی ایک جنگ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی آ جائے، آپ کے بچوں کا ایک تابناک مستقبل بن جائے، کیونکہ ہماری جو ٹائم ہے وہ تو گزر رہا ہے، ہمارے دور میں تو کوئی میرٹ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اگر آپ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بھی ہے لیکن اگر آپ کی سفارش نہیں تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں پہ چھتریوں کے ذریعے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے۔ میڈیا کا مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ میڈیا کے اندر کی پوزیشنز پہ وہ لوگ آئیں گے جن کے پیچھے سپورٹ ہوں، اور جن لوگوں کے اندر اگر ٹیلنٹ ہو تو وہ نہیں آ سکتے، وہ کئی رپورٹر ہوں گے اور کئی نیچے ڈیسک پہ کام کریں گے، لیکن اوپر وہ لوگ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پیچھے سپورٹ نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ سلسلہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی چیز چلتا رہے گا؟ اسی وجہ سے یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ جو پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں اور جو عوام پہ مسلط کیے جا رہے ہیں، عوام ان پروجیکٹس کو اپنے ووٹ کے ذریعے اس کو ناکام بنائیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ان پروجیکٹس کو ناکام نہیں بنایا تو یاد رہے کہ یہ جو خاندانی سیاست ہے، مریم نواز کو دیکھ لیں، مریم نواز کو براہ راست پارٹی کے سینئر نائب صدر مطلب شہباز شریف کے بعد ان کا عہدہ ہے، اور پارٹی کے چیف آرگنائزر مطلب ساری اختیارات ان کے پاس آ گئی۔ آپ دیکھ لیں خواجہ آصف کو دیکھ لے، احسن اقبال کو دیکھ لے، ایاز صادق کو دیکھ لے، سعد رفیق کو دیکھ لے، مطلب جتنی سینئر لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے اندر وہ سارے کے سارے مریم نواز کے نیچے اب کام کریں گے، اور وہ لوگ مریم کے جب آئے گی تو یہ لوگ اپنی چیئر سے اٹھیں گے، میڈم پلیز آپ ادھر بیٹھ جائیں، میڈم کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور میڈم یہ کر، مطلب ہر چیز کے لیے ان سے اجازت لینا پڑے گا۔ تو یہ ان خاندانی جماعتوں کی سیاست ہے کہ ان کی جماعتوں کے اندر ان کے بچوں کے علاوہ کوئی بھی اہل نہیں ہے کہ وہ ان پوزیشن پر آ کر پارٹی کو چلائے۔ پیپلز پارٹی کو دیکھ لے، چھوٹے جو بلاول ہے ان کو آگے لے کر آیا، حالانکہ پیپلز پارٹی کے اندر آپ دیکھ لیں یوسف رضا گیلانی، اعتزاز حسن جیسا بندہ ان کے پاس موجود ہے، اس کو سائیڈ لائن کر دیا۔ باقی ان کے جو رضا ربانی وغیرہ جتنے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر شامل ہیں وہ سارے بلاول کے نیچے ہیں۔ جب بلاول آتے ہیں تو یہ اٹھتے ہیں، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر بلاول اوپر بیٹھا ہے تو ان کو نیچے بیٹھنا پڑے گا اگر ایک چیئر کہیں اگر لگا ہو۔ تو آپ سوچ لیں سیم وہی سچویشن مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر ہے، وہاں پہ کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہوں گے، لیکن ان میں کوئی بھی اہل نہیں ہوگا کہ وہ JUI کا سربراہ بن جائے، اس کا صوبائی صدر بن جائے، اس کا وفاقی سطح پہ اپوزیشن لیڈر بن جائے، یا کوئی اور اہم عہدہ ان کے پاس آ جائے۔ یہ ان جماعتوں کی پوزیشن ہے۔ اسی وجہ سے پاکستانی عوام اگر چاہتے ہیں کہ ان کی غلامی کی زندگی ختم ہو جائے، اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو اس قسم کے پروجیکٹس کو مسترد کرنا پڑے گا، ووٹ کے ذریعے ان تمام پروجیکٹس کو ناکام بنانا پڑے گا۔ جتنے لوگ ان جماعتوں کے اندر جائیں گے ان کو بدترین شکست اپنے ووٹوں کے ذریعے آپ لوگوں کو دینا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔